बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अस्सलाम वालेकुम। ऑल अबाउट क्लिनिकल साइकोलॉजी एंड इकोनॉमिक्स यूट्यूब चैनल पर बहुत सारा खुशामदीद। लास्ट वीडियो जो मैं चैप्टर के लेक्चर्स दे रही थी आपको, तो ग़ीबत चैप्टर जो है वो बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। इसमें बहुत सारे शॉर्ट क्वेश्चंस जो हैं वो आ जाते हैं पेपर्स में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैं आपके साथ डिस्कस करूँगी इसकी नेचर, यानी ग़ीबत जो है इसकी तारीफ़ क्या है, इसकी माहियत क्या है, नेचर जिसे कहा जाता है। मैं बुक से रीड आउट कर रही हूँ, मैडम रखशंदा शहनाज की कारवान नफ्सियात जो बुक है वहाँ से रीड आउट करूँगी ताकि आपको बेहतर तरीके से समझ आ जाए, बिकॉज़ ये बुक जो है वो सबके पास तकरीबन होती है। सो आपके लिए जितनी आसानी रहे उतना ज़्यादा बेहतर है। सो मैं नोट्सेस मैंने बनाए हैं इसमें से निकाल के, जो कि इम्पॉर्टेंट है। बार बार एक चीज़ को बार बार रिपीट करने से जो है वो गुरेज किया करें। एक ही लाइन में या एक ही चीज़ में अगर चीज़ समझ आ रही है, उसका मरकज़ी ख्याल कह लें, वो निकालें और उसको लिख लें। ठीक है, नोट्सेस बनाने का तरीका ये होता है। तो माहियत यानी नेचर उसकी क्या है, सबसे पहले हम उसकी तरफ चलेंगे। तो मैं बुक से रीड कर रही हूँ, आप ये नोट्सेस जो हैं यहाँ से नोट कर सकते हैं। एग्ज़ाम्स के लिए जब आपने प्रेप करना होता है, प्रेपरेशन करनी होती है अपने क्वेश्चंस की, तो आप इसके अकॉर्डिंग कर सकते हैं जो मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ। तो आपके समझने के लिए मैं बुक से भी साथ में शामिल करूँगी ताकि आपको अच्छी तरह से समझ आ जाए। ठीक है, तो रोज़मर्रा ज़िंदगी में तमाम अफराद अपनी ज़रूरियात पूरी करने के लिए जद्दोजहद करते हैं, मुख्तलिफ मकासद अपनाते हैं और इन्हें हासिल करने की कोशिश करते हैं। ऐसी कोशिशें अक्सर कामयाब हो जाती हैं, लेकिन कभी कभार नाकाम भी रहती हैं। नाकामी की वजह कोई ना कोई रुकावट होती है। ऐसी रुकावट जो फ़र्द के मकासद की राह में हाइल हो जाए और फ़र्द उसे दूर करने में नाकाम रहे, तो इसके नतीजे में फ़र्द अमूमन एहसास नाकामी में मुब्तला हो जाता है। रंजिश, खफगी, यासियत या अफसोस का इजहार करता है। ये कैफियत शिद्दत इख्तियार कर जाए तो इसे ग़ीबत यानी फ्रस्ट्रेशन कहा जाता है। एहसास नाकामी या एहसास नामुरादी के नतीजे में ज़हनी तनाव, फ़िशार और इज़्तिराब पैदा होता है जो अदम मुताबिकत पैदा करता है। ग़ीबत क्या है? ग़ीबत जो है वो एक ज़हनी कैफियत का नाम है जो इस वक़्त पैदा होती है जब फ़र्द को मुहर्रकात की तस्कीन, यानी उसके जो मोटिवेशंस होते हैं, जो उसके मकासद होते हैं, उनकी तस्कीन जो है वो नहीं हो रही होती, वो पूरे नहीं हो रहे होते। मज़ाहमत का सामना करना पड़ता है, यानी रुकावट का सामना करना पड़ता है और वो इस मज़ाहमत से बच ना सके, यानी कि फ़र्द उस रुकावट को दूर नहीं कर पाता, तो वो क्या होता है कि वो फ्रस्ट्रेशन का शिकार हो जाता है। हमारे मुहर्रकात, ज़रूरियात, आरज़ुएँ और उमंगें मुख्तलिफ़ किस्म की होती हैं, नेज़ उनकी शिद्दत भी एक दूसरे से मुख्तलिफ़ होती है। अगर शदीद ज़रूरियात के रास्ते में रुकावट आ जाए तो हम उसे ख़त्म करने की सरतोड़ कोशिश करते हैं। ज़रूरत जितनी अहम होती है इतना ही ज़्यादा ज़ोर लगाते हैं, हर तरफ से मदद इकट्ठी करने की कोशिश करते हैं। कभी ऐसा हमारे माशरे में तो ऐसा बहुत आम देखने में मिला है कि कभी जो तावीज़ धागे कराते हैं, ठीक है, कभी पीरों फ़कीरों से दुआएं कराते हैं। बुरी बात नहीं है, अच्छी बात है, लेकिन आप बिल्कुल इसी के पीछे लग जाएं और बाकी सब कुछ छोड़ दें तो अपना भी ईमान होता है ना इंसान का। कभी नज़र नियाज दिलाते हैं, रिश्वत देने से भी गुरेज नहीं करते। ऐसे शख्स को भी दुआ करने का कहते हैं जिसने कभी अपने लिए भी दुआ ना की हो। गर्ज हर मुमकिन कोशिश होती है कि अपने मुहर्रकात की तस्कीन हासिल की जाए। जब ऐसा ना हो सके, यानी फ़र्द रुकावट दूर ना कर सके, मकसद हासिल ना हो, दवा दारू काम ना आए, तो शदीद किस्म का एहसास नाकामी जो है वो पैदा होता है। नाकामी का ये एहसास ही दरअसल ग़ीबत कहलाता है। इंसानों के अलावा जानवरों में भी एहसास महरूमी देखने में आता है। जानवरों में चूँकि ख्वाहिशात महदूद होती हैं, इसलिए अदम तशफ़ी की सूरत में एहसास महरूमी चंद मामला तक महदूद रहता है। लेकिन इंसानों की ख्वाहिशात, तमन्नाएँ और मकासद चूँकि लामहदूद होते हैं, ख़त्म होने का नाम ही नहीं लेते, इसलिए इनमें एहसास महरूमी की इम्कानी तादाद और इसके असरात भी जानवरों के मुकाबले में बहुत ज़्यादा पाए जाते हैं। ज़ाहिर सी बात है। अब यहाँ पे एक और चीज़ ये भी है कि मुख्तलिफ़ इलाकों के रहने वाले अफराद में ग़ीबत की नौइयत जो है वो मुख्तलिफ़ होती है।
سیدھے سادے معاشرے میں محرکات کم ہوتے ہیں، لہٰذا غیبت کی شدت اور شرح بھی کم ہوتی ہے، جبکہ صنعتی اور مشینی چکا چوند سے بھرپور معاشرے میں غیبت کی شرح زیادہ ہوتی ہے۔ غیبت دراصل احساس محرومی، افسردگی، تناؤ اور اضطراب کی کیفیت کا نام ہے، لیکن اس کا تعلق فرد کی توقعات اور ان کی شدت سے ہے۔ اب ہم مختلف ماہرین جو ہیں ان کا دیکھیں گے، انہوں نے غیبت کی تعریف کیسے بیان کی ہے۔ سب سے پہلے ہمارے پاس ہے رش کا کہنا ہے کہ جب فرد کی ضروریات اور مقاصد کے راستے میں رکاوٹ حائل ہو جائے اور ان کا حصول مشکل یا ناممکن ہو جائے تو نتیجے کے طور پر پیدا ہونے والی اضطرابی کیفیت کو غیبت کہا جاتا ہے۔ اس کے علاوہ ہم اس میں شامل کریں گے فرنالڈ اینڈ فرنالڈ، یہ دو الگ الگ شخص ہیں لیکن ان کے نیم سیم ہے، سو دیٹس وائی فرنالڈ اینڈ فرنالڈ۔ ان کے بقول محرکاتی کردار کی تسکین مشکل یا ناممکن ہو جانے کی صورت میں فرد کی کیفیت کو غیبت کہتے ہیں۔ اس کے بعد ہم مارگن کی ڈیفینیشن جو ہے وہ شامل کریں گے۔ مارگن کے مطابق فرد کے کسی خاص مقصد کے راستے میں رکاوٹ پیدا کرنے والے واقعات کے نتیجے میں احساس ناکامی یا غیبت پیدا ہوتی ہے۔ تو یہ عموماً سیم ہی ہیں، سب نے سیم ہی تھوڑے سے رد و بدل کے ساتھ جو ہے الفاظ کے دیے ہیں، لیکن مین پوائنٹ جو ہے، مین بات وہی ہے کہ تمام تعریفوں کا تجزیہ کرنے سے واضح ہو جاتا ہے کہ مقاصد کے راستے میں آنے والی ناقابل عبور رکاوٹ، جس کو ہم پار نہیں کر سکتے، جو مسئلہ ہم حل کر ہی نہیں سکتے، اس کے نتیجے میں کیا ہوتا ہے کہ غیبت پیدا ہو جاتی ہے، ٹھیک ہے۔ خواہشات کی تسکین کے راستے میں کوئی بھی مزاحمت حائل ہو جائے اور فرد اسے دور نہ کر سکے تو احساس ناکامی پیدا ہوتا ہے۔ تقریباً سب ڈیفینیشنز میں یہی بات ہوئی ہے کہ رکاوٹ پیدا ہو جاتی ہے اور وہ رکاوٹ جو ہے وہ دور نہیں کی جا سکتی، ٹھیک ہے، وہ نہیں ہو سکتی دور، تو کیا ہوتا ہے کہ احساس ناکامی پیدا ہو جاتا ہے، احساس محرومی پیدا ہو جاتا ہے، اور جس کے نتیجے میں اسے ہم غیبت کا نام دے دیتے ہیں۔ یہ احساس ناکامی کیا ہوتا ہے کہ فرد کی مطابقت میں رکاوٹ کا باعث بنتا ہے۔ یہ مطابقت یعنی ایڈجسٹمنٹ میں پرابلم کر دیتا ہے، فرد بے سکون، بیزار اور جارحیت پسند ہو جاتا ہے، یعنی اگریسو ہو جاتا ہے۔ غیبت کے اثرات دیر تک قائم رہیں اور فرد ان سے چھٹکارا نہ پا سکے تو مزید پیچیدگیاں پیدا ہونے کا خطرہ بڑھ جاتا ہے، مشکلات پیدا ہونے کا خطرہ بڑھ جاتا ہے۔ اس کے برعکس ذہنی طمانینت یعنی ذہنی سکون جو ہے اور بہتر مطابقت کے لیے فرد اس کیفیت سے بچتا ہے۔ ماہرین نفسیات نے غیبت کا تفصیلی مطالعہ کر کے وہ اسباب معلوم کرنے کی کوشش کیا جو فرد میں غیبت پیدا کر سکتے ہیں۔ اب ہم ان اسباب کی وضاحت کرتے ہیں، ٹھیک ہے۔ نیکسٹ اب ہم کیا پڑھیں گے؟ نیکسٹ ہم دیکھیں گے اس کے سورسز آف فرسٹریشن۔ اب سورسز آف فرسٹریشن میں ہم دیکھیں گے کیا آ جاتا ہے کہ غیبت کے ذرائع، ان کو اردو میں بولا جائے گا، وہ اسباب و عوامل جو غیبت پیدا کرتے ہیں غیبت کے ذرائع کہلاتے ہیں۔ ان ذرائع سے پیدا ہونے والی غیبت کو مختلف اقسام میں بانٹ دیا جاتا ہے، اس لیے انہیں غیبت کی اقسام بھی کہا جاتا ہے۔ وہ ذرائع درج ذیل ہیں۔ سب سے پہلے ہے اس میں خارجی اسباب جن کو ایکسٹرنل سورسز بولا جاتا ہے۔ نمبر 2 پر ہے ذاتی اسباب جن کو انٹرنل سورسز کہا جاتا ہے۔ نمبر 3 پہ ہے محرکاتی کشمکش جن کو موٹیویشنل کانفلکٹ بولا جاتا ہے۔ پہلے اب ہم دیکھیں گے خارجی اسباب یعنی ایکسٹرنل سورسز جو ہیں وہ کیا ہوتی ہیں۔ غیبت کے خارجی اسباب یا ذرائع کو 2 ذیلی اقسام میں بانٹ دیا جاتا ہے، یعنی کہ ایکسٹرنل سورسز کو 2 مزید اقسام میں بانٹ دیا گیا ہے جنہیں ماحولی عوامل اور سماجی عوامل کہتے ہیں، یعنی کہ انوائرمنٹل فیکٹرز اینڈ سوشل فیکٹرز۔ اب سب سے پہلے ہم دیکھیں گے انوائرمنٹل فیکٹرز میں کیا ہے۔ فرد کے ماحول میں موجود رکاوٹیں ماحولی عوامل یا غیبت پیدا کرنے کے ماحولی ذرائع کہلائیں گے، اور ان سے پیدا شدہ غیبت ماحولی غیبت کہلائے گی۔ یعنی کہ کیا عموماً ہمارے معاشرے میں کیا دیکھنے میں آتا ہے کہ فرد اپنے مقاصد کو اس لیے پورا نہیں کر سکتا کیونکہ اس کے ارد گرد کا ماحول غیر موزوں ہوتا ہے، وہ اس کی سپورٹ نہیں کر رہا ہوتا، سپورٹ میں نہیں جا رہا ہوتا۔ ماحول میں ایسے عناصر موجود ہوتے ہیں جو فرد کی خواہشات کی تکمیل میں مزاحمت کرتے ہیں، رکاوٹ پیدا کرتے ہیں۔ مثلاً فرد امتحان کی تیاری کے لیے پرسکون ماحول چاہتا ہے، ٹھیک ہے، آرام سے پڑھنا چاہتا ہے، کوئی شور نہ ہو، لیکن گھر میں بچے شور کر رہے ہوتے ہیں، مہمان کبھی آ رہے ہیں کبھی جا رہے ہیں، کبھی گھریلو ذمہ داریاں ہیں جو ہیں وہ بار بار مخل کرتی ہیں یا رکاوٹ پیدا کرتی ہیں، تو اس کی وجہ سے کیا ہوتا ہے کہ انسان فرسٹریٹڈ ہو جاتا ہے، ٹھیک ہے، وہ اپنا مقصد حاصل نہیں کر پا رہا، اس کے نتیجے میں وہ فرسٹریٹڈ ہو جاتا ہے، غیبت کا شکار ہو جاتا ہے۔ اس کے علاوہ خوشی کا موقع ہو اور کوئی حادثہ پیش آ جائے، کہیں جانے کے لیے کپڑے استری کرنے ہوں اور بجلی بند ہو جائے، امتحان دینے جانا ہو اور ٹریفک بلاک ہو جائے، یا اور اس طرح کے دیگر بے شمار ماحولی واقعات فرد کو احساس ناکامی میں مبتلا کر دیتے ہیں۔ نیکسٹ ہم دیکھیں گے کہ قدرتی آفات یہ انوائرمنٹل فیکٹرز میں ہی آتے ہیں، ٹھیک ہے۔
قدرتی آفات یعنی جن کو نیچرل ڈیزاسٹرز بولا جاتا ہے۔ قدرتی آفات بھی اگرچہ ماحولی عوامل کا حصہ ہیں، قدرتی آفات بھی اگرچہ ماحولی عوامل کا حصہ ہیں، لیکن ان کے آغاز و انجام پر کسی فرد کا بس نہیں چلتا، کیونکہ قدرتی آفات ہیں، اس میں ہمارا کوئی کنٹرول نہیں ہے، یہ انسانی کنٹرول سے ماورا ہوتی ہیں۔ قدرتی آفات سے بھی اگر خواہشات کو شدید گزند پہنچے تو فرد احساس محرومی کا شکار ہو جاتا ہے۔ مثلا جس طرح اب زلزلے اور سیلاب، طوفانی بارشیں، خشک سالی وغیرہ بھی بعض اوقات شدید جانی اور مالی نقصان کا باعث بنتے ہیں، جس کے نتیجے میں فصلوں اور املاک کو پہنچنے والا نقصان فرد کو خیبت میں مبتلا کر دیتا ہے، یعنی فرسٹریٹڈ کر دیتا ہے کہ میں اس سے نپٹ نہیں سکتا، میں ان کو حل نہیں کر سکتا۔ جنگ کی وجہ سے اقتصادی بدحالی اور دیگر ہولناک اثرات یعنی عراق، افغانستان اور لبنان میں دیکھے جا سکتے ہیں، یعنی کہ آفٹر ایفیکٹس جو ہوتے ہیں ان کے، ایسے تمام بلائیں فرد کو شدید متاثر کرتی ہیں۔ ٹھیک ہے، نیکسٹ ہے ہمارے پاس تقدیر کے اثرات۔ ٹھیک ہے، تقدیر کے اثرات یعنی ڈیسٹنی۔ تقدیر کے اثرات بھی فرد کو شدید قسم کے احساس محرومی میں مبتلا کر دیتے ہیں۔ جس طرح قدرتی آفات میں فرد بے بس اور مجبور ہوتا ہے، اسی طرح تقدیر کے آگے بھی فرد کی تدبیر نہیں چلتی۔ مثلا اولاد نہ ہونا یا اولاد نرینہ کی خواہش ہو اور پوری ہوتی نظر نہ آئے، کسی انتہائی قریبی عزیز کا انتقال ہو جائے، کاروبار میں زیادہ گھاٹا پڑ جائے، یا ایسا پیدائشی نقص جس کی وجہ سے فرد کو شدید مشکلات کا سامنا کرنا پڑے، ایسے عوامل ہیں جو فرد کو مجبور اور بے بس بنا دیتے ہیں اور فرد احساس ناکامی کا شکار ہو جاتا ہے۔ اس میں بات بار بار ایک پر جو ہے وہ فوکس کیا جا رہا ہے کہ آپ اس میں بے بس ہیں، آپ کچھ نہیں کر سکتے۔ ٹھیک ہے، جب آپ کچھ نہیں کر سکتے، اپنا مقصد جو ہے وہ حل نہیں کر سکتے، آپ کی خواہش پوری نہیں ہوتی نظر آ رہی، تو آپ کیا ہوتا ہے کہ احساس محرومی، ناکامی کا شکار ہو جاتے ہیں، اور اس احساس ناکامی اور محرومی کو ہم خیبت کا نام دے دیتے ہیں۔ ٹھیک ہے، کہ یہ خیبت کا شکار ہو گیا۔ ایسے عوامل ہیں جو فرد کو مجبور اور بے بس بنا دیتے ہیں اور فرد احساس ناکامی کا شکار ہو جاتا ہے۔ ٹھیک ہے، پھر نیکسٹ ہمارے پاس سوشل فیکٹرز۔ ہم نیکسٹ آ جاتے ہیں سوشل فیکٹرز پہ، سماجی عوامل جو کہ ایکسٹرنل سورسز میں دوسرا اس کا پارٹ ہے۔ ان عوامل کا تعلق ہماری معاشرتی زندگی کے ساتھ ہے، اس لیے انہیں معاشرتی عوامل بھی کہا جا سکتا ہے۔ بچہ دنیا میں آتے ہی معاشرے کا حصہ بن جاتا ہے، وہ شروع میں کوئی کام آزادانہ طور پر نہیں کر سکتا، اسے قبولیت اور وابستگی کے لیے سماجی کردار کو اپنانا پڑتا ہے، اور اسے معاشرے کے رسم و رواج، تہذیب و تمدن، عادات و اطوار اور عقائد سیکھنا پڑتے ہیں۔ سماجی قواعد سیکھنے کا عمل مشروطیت یعنی کہ کنڈیشننگ کہلاتا ہے۔ سماجیت کے عمل کے دوران درج ذیل وجوہات بھی خیبت کی وجہ بن جاتے ہیں۔ مدت رضاعت یعنی کہ ویننگ پیریڈ، یعنی ماں جب بچے کو دودھ پلاتی ہے تو اس کو ویننگ پیریڈ بولا جاتا ہے، بچہ جب دودھ پی رہا ہوتا ہے۔ ماں کا اپنے بچے کو دودھ پلانا نفسیاتی نقطہ نگاہ سے بھی اہم ہے۔ اگر یہ دورانیہ بہت مختصر ہو تو بچے کی ذہنی، جذباتی اور جسمانی نشو و نما متاثر ہو سکتی ہے۔ بچے میں وابستگی کی صلاحیت یعنی اٹیچمنٹ جسے ہم بولتے ہیں کی صلاحیت بھی اس کے باعث متاثر ہوتی ہے، جس سے بچہ فشار کو برداشت نہیں کر سکتا، یعنی سٹریس جو ہوتا ہے اس کو وہ برداشت نہیں کر سکتا اور جلد مشکلات کا شکار ہو جاتا ہے۔ نیکسٹ ہمارے پاس ہے تربیت اجابت یعنی ٹوائلٹ ٹریننگ جس کو بولا جاتا ہے۔ جو پہلے 3 سال ہوتے ہیں بچے کے، اس کو ٹوائلٹ ٹریننگ کرائی جاتی ہے۔ ٹھیک ہے، اس ٹوائلٹ ٹریننگ کے دوران اگر بچے پر بے جا سختی کی جائے یا بہت زیادہ ڈانٹ ڈپٹ کی جائے تو بھی فرد آئندہ زندگی میں بہت جلد فشار کا شکار ہو جاتا ہے، سٹریس کا شکار ہو جاتا ہے، ڈپریشن کا شکار ہو جاتا ہے۔ نیکسٹ ہے ہمارے پاس نمبر 3 پہ رقابت کا جذبہ یعنی سبلنگ رائیولری۔ بعض اوقات سگے بہن بھائیوں میں رقابت کا جذبہ بھی خیبت کا باعث بن سکتا ہے، جیسے کہ ہم نے اپنے بہن بھائیوں میں بھی اکثر یہ نوٹ کیا ہوگا۔ بچے کو اگر یہ تاثر ملے کہ دوسرے بچے کو اس پر فوقیت دی جا رہی ہے، اہمیت دی جا رہی ہے، برتری دی جا رہی ہے، تو بھی اس میں تناؤ اور فشار کی کیفیت جو ہے وہ پیدا ہو جاتی ہے۔ ترتیب ولادت یعنی برتھ آرڈر جو ہوتا ہے وہ بھی اس میں بہت اہم کردار ادا کرتا ہے۔ پہلے اور آخری بچے کو چونکہ زیادہ توجہ ملتی ہے اور ایسے ہی ہوتا ہے، اس لیے وہ زیادہ حساس ہوتے ہیں، سینسٹیو ہوتے ہیں۔ ٹھیک ہے، اور ذرا سی عدم توجہ پر خیبت کا شکار ہو جاتے ہیں، یعنی کہ اس کو ریسٹلیس کر دیتی ہے یہ چیز کہ ہے مجھے تو اہمیت ہی نہیں دی جا رہی، تو ایسا ہوتا ہے، بالکل ہوتا ہے۔ ٹھیک ہے، نیکسٹ ہمارے پاس پوائنٹ ہے جنس سے متعلق غیر موزوں روی یعنی ان اپروپریٹ ایٹیٹیوڈ ٹورڈ سیکس۔
بچے میں جنس سے متعلق ناموزوں خیالات پیدا ہو جائیں تو وہ بلوغت کے دوران ہیجانی عدم مطابقت اور احساس گناہ کا شکار ہو جاتے ہیں۔ بچے کو اگر جنسی خواہشات اور خیالات کے اظہار کا موضوع اور مناسب طریقہ نہ ملے تو وہ جلد احساس محرومی کا شکار ہو جاتا ہے۔ تو یہ چیزیں سمجھانی چاہیے بچوں کو ایک اپروپریٹ وے میں، تو تاکہ وہ اس کی جو مینٹل گروتھ ہے، جو فزیکلی اور سیکشولی اس کا جو کانسیپٹ بنے گا اس چیز کا، وہ بہت ضروری ہے کہ آپ اس کو کیئرفلی ہینڈل کریں۔ باہر بھی بچہ دیکھتا ہے ان اپروپریٹ بچوں کو حرکات کرتے ہوئے، ٹھیک ہے، وہاں سے بھی وہ سیکھتا ہے، اپنے ماں باپ کو دیکھتا ہے گھر پہ وہ کس طرح ایک دوسرے کے ساتھ رویہ ہے ان کا، تو ہر چیز جو ہے وہ بہت امپیکٹ کرتی ہے آپ کے بچوں پہ۔ بچے کیونکہ آبزرو کر رہے ہوتے ہیں، آبزرو کر کے ہی انہوں نے سب کچھ سیکھنا ہوتا ہے، اپنے کنسیپٹس بنانے ہوتے ہیں دیکھ کے، آبزرو کر کے، تو بہت مشکل مرحلہ ہوتا ہے۔ نیکسٹ ہمارے پاس پوائنٹ ہے جی سوشل ویلیوز، سماجی اقتدار۔ اب جو سماجی اقتدار ہے، ماحول، اس کا رہن سہن، عادات و اطوار، تہذیب و تمدن، رسوم و رواج وغیرہ فرد کو احساس محرومی میں مبتلا کر سکتے ہیں، ٹھیک ہے، یہ ساری چیزیں جو ہیں وہ، یہ چیزیں بھی احساس محرومی میں مبتلا کرنے کا ایک بڑا ذریعہ بن سکتے ہیں۔ جب موضوع سماجی اقتدار کی بجائے ناموضوع سماجی اقتدار اپنا لی جائیں، مثلاً ہر قیمت پر دولت کا حصول اہم ہو جائے، اخلاقی اقتدار سے روگردانی عام ہو جائے، قانون کو موم کی ناک بنا دیا جائے، شرافت کا معیار پیسہ بن جائے، محنت اور سادگی کی بے توقیری عام ہو جائے، انصاف کا حصول مشکل سے مشکل تر ہو جائے، تو ایسے سماجی اقدار فرد میں غیبت پیدا کرنے کا سبب بنتے ہیں، جیسے کہ آج کل پاکستان میں ماحول بنا ہوا ہے، جو کہ سیاسی صورتحال ہے، جو ملک کا حال بد سے بدترین ہوتا جا رہا ہے۔ تو دعا ہے کہ اللہ پاک رحم فرمائیں، بہتری فرمائیں، ہمارے سب کے حق میں بہتر فرمائے، ہمارے ملک کے حق میں بہتر فرمائے، آمین۔ اور یہ جو سماجی اقتدار ہے، یہاں سے ہمیں یہ پوائنٹ سمجھنے میں آسانی ہوتی ہے، ٹھیک ہے۔ نیکسٹ ہمارے پاس انٹرنل سورسز ہیں۔ انٹرنل سورسز ہم نیکسٹ ویڈیو میں انشاءاللہ شیئر کریں گے، کیونکہ ویڈیو جو ہے وہ بہت زیادہ لمبی ہو رہی ہے، تو میں اتنی لمبی ویڈیوز بنانے کی قائل نہیں ہوں، مجھے بہت کوفت ہوتی ہے۔ سو نیکسٹ ویڈیو میں ہم انشاءاللہ انٹرنل سورسز جو ہیں وہ ڈسکس کریں گے، سمجھنے کی کوشش کریں گے۔ آپ کو کوئی بھی کویشچن ہے، کچھ پوچھنا چاہتے ہیں، اینی تھنگ، آپ مجھے کمنٹ باکس میں کمنٹ کر سکتے ہیں، میرا نمبر بھی پڑا ہوا ہے ہر جگہ پہ کمنٹس میں، اور کمنٹ باکس میں ویسے بھی آپ کمنٹ کر لیں اگر آپ کو چاہیے، کوئی بھی ہیلپ چاہتے ہیں۔ نوٹسز جو ہیں اب پارٹ 2 جو ہے اس کا سٹارٹ ہونے والے ہیں، ایگزامس پارٹ 1 کے تو آلموسٹ ختم ہو گئے، تو اب نیکسٹ پیپرز بھی میں نے اپلوڈ کرنے ہیں انشاءاللہ، تو دعاؤں میں یاد رکھیے گا بچے۔ اللہ حافظ۔